अस्सलाम वालेकुम। सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बरसों पुरानी बात है। एक रोज़ निशापुर के बाजार में कई सौदागर जमा थे। कारोबारी लेन देन और बाजार के उतार चढ़ाव पर गुफ्तगू हो रही थी। इसी असना में किसी तरफ से एक नौखेज दोशीज़ा नमूदार हुई और तमाम तर नाजो अंदाम से इसके सामने जलवागर हो गई। सौदागरों को तो जैसे सांप सूंघ गया। दोशीज़ा की उम्र 15-16 बरस होगी। लताफत और मलामत में लाजवाब सजी हुई, चेहरा चांद का टुकड़ा। वो एक पोसीदा सा लिबास जेब तन किए हुए थी। पूरा लिबास पैबंदों और रोजनों से भरा हुआ था और इसका बदन ऐसे दमक रहा था जैसे घटाओं में सूरज। दोशीज़ा शर्मा शर्मा के अपना बदन छुपाने की कोशिश करती, मगर उसकी ये कोशिश कामयाबी से हमकिनार ना होती। तमाम सौदागर दम बखुद देखते हैं और महवियत से इसकी सूरत देख रहे थे। इतने में इसकी मतरन्नम आवाज़ उभरी, माल वालों में एक गरीब लड़की वाली हूँ, मुझे गरीब पर रहम करो। यकीन करना, अगरचे मैं एक रईस की बेटी थी, लेकिन ज़माने की गर्दिश ने मुझे इस हाल तक पहुँचा दिया है। सवाल करते हुए शर्म आती है, मगर क्या करूँ, पेट नहीं मानता। पेट तो बस रोटी मांगता है। क्या तुम लोग एक लाचार लड़की की मदद कर सकते हो? सौदागरों के लिए इसका हुस्न जमाल अपनी मिसाल आप था और हैरान कुन भी था। अब जो उन्होंने इसकी मतरन्नम आवाज़ सुनी तो मजीद इस पर फरिश्ता हो गए। हर शख्स ने फौरन एक एक दिरहम निकाला और इसकी हथेली पर रख दिया। दोशीज़ा ने नाजो अदा से इन्हें सलाम किया और वहां से किसी और तरफ रवाना होने लगी। एक नौजवान सौदागर बहुत बेचैन था। वो बोल उठा, नाज़नीन ही कमाल है, ऐसा जमाल बेमिसाल कि जिसे देखे बखुशी अपनी जान फिदा कर दे। फिर भी तू मांगती फिरती है, किसी महल की रौनक क्यों नहीं बढ़ाती? तुझे तो किसी महल में मलका बनकर रहना चाहिए। दोशीज़ा इसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, वाह नौजवान, ये तुमने खूब कही। भला मुझ कंगाल को कौन सर फिरा कबूल करेगा? नौजवान सौदागर कहने लगा, कबूल करेगा? अरे हसीना, दूर क्यों जाती हो? मैं हाजिर हूं ना। मेरे पास दौलत की कमी नहीं थी। अगर तू रजामंद हो तो मैं तुझसे निकाह के लिए तैयार हूँ। यकीन कर, अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगा। जल्दी बोल, तेरा क्या इरादा है? क्या तुम मुझसे निकाह पर राजी हो? तो शीजा ने लंबी आह भरकर जवाब दिया, सौदागर, मैं रजामंद हो भी जाऊं तो क्या होगा? जब तक मेरे वाली वारस राजी ना होंगे, सब बेकार है। सौदागर ने पूछा, तेरे वाली वारस कौन हैं और कहाँ हैं? मुझे इनका पता दे दो, मैं इनसे 10 बस्ता दरख्वास्त करूंगा। अच्छा, वो कुछ सोचकर बोली, अगर तू अपनी धुन का पक्का है तो मेरे पीछे पीछे चला आ, मैं तुझे अपने बाप से मिलवाई देती हूँ। आगे जो किस्मत को मंजूर होगा वो ही होगा। दोशीज़ा खरामा खरामा आगे बढ़ी। नौजवान सौदागर कच्चे धागे से बंधा हुआ इसके पीछे पीछे चलने लगा। लड़की कूचा कूचा घूमती हुई एक बाजार में पहुंची। वहां उसने नौजवान सौदागर को एक दुकान पर खड़ा कर दिया और खुद कहीं और चली गई। सौदागर खड़ा रहा। कुछ देर के बाद एक शख्स आया और इसे आलीशान हवेली में ले गया। हवेली निहायत खुशनुमा थी, आरास्ता, आहिस्ता, फर्श साफ सुथरे, जा बजा कालीन बिछे हुए। एक मर्द पीर बढ़कर आगे आया। खुश गुफ्तार, पाक दीदार, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अबदार पहचानी। इसने नहायत गर्मजोशी से सौदागर का इस्तकबाल किया, इसे खुशामदीद कहा और इसकी खैर आफियत पूछी और नहायत इज्जत तकरीम से उसे एक सिंगारे मसनद पर बिठाया। पहले वो इससे इधर उधर की बातें करता रहा, फिर दस्तरखान बिछवाकर लजीज व लतीफ़ खाना इसके रूबरू चुन दिया। खाने के बाद बूढ़े ने इससे कहा, अगर कुछ रग़बत हो तो आला दर्जे की शराब हासिल है। करम नवाजी सदाकत ने कहा, मुझे आदत नहीं शराब की, मगर आपकी दावत रद्द करना बेअदबी समझता हूँ। बूढ़े ने इसे प्याले भर भर कर पुरकैफ शराब पिलाई। हिजाब व तकल्लुफ का पर्दा दरमियान से उठ गया। नौजवान सौदागर ने बूढ़े से कहा, हजरत, मैं सख्त इस्तजाब में हूँ। एक तरफ इस हसीन व जमील दोशीज़ा की खस्ता बोसीदा हालत, दूसरी तरफ ये शान शौकत और नेमत गदा, ये लवाजमात, ये तो बड़े आसाब सरवत को भी मैसर ना होंगे, यानी बड़े बड़े दौलत वालों को भी ये मैसर ना होंगे। आखिर किस्सा क्या है? बूढ़े ने कहा, नौजवान, मैं एक गधा हूँ, फकीर हूँ। गदागरी यानी मांगना मेरा पेशा है। मेरे पेशे का तकाजा यही है कि मेरी बेटी गदायाना वजह से रहे, यानी एक फकीरनी बनकर रहे। हालांकि वो
کم و بیش 100 درہم روز بناتی ہے۔ روز اس کی آمدن 11 درہم ہے۔ اسی قدر میری عورت بھی مانگ کر لے آتی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ بھی کچھ کم مشقت میں نہیں کرتا، اور زیادہ نہ سے ہی کوئی 50 درہم تو لے ہی آتا ہوں۔ یہی ہماری کل آمدنی ہے۔ تو میری بیٹی کی گدائی تو دیکھ چکا ہے، کل منہ اندھیرے تم مسجد میں میرا اور میری عورت کا کمال فن بھی دیکھ لینا۔ اسی رات نوجوان سوداگر اس بوڑھے کا مہمان رہا۔ اسے پرتکلف اور عمدہ بچھونے پر سلایا گیا۔ آخر رات گزری اور مشرق سے صبح صادق کا اجالا نمودار ہوا۔ بوڑھے نے سوداگر کو خود بیدار کیا۔ صاحبزادے اٹھو، وضو کر کے بازار کی مسجد میں جاؤ۔ سوداگر آگے آگے مسجد میں گیا، بوڑھا اس کے پیچھے پیچھے پہنچا۔ نماز کے بعد اس نے نمازیوں کے سامنے درد بھری لے میں نعت کے کچھ اشعار پڑھے، پھر کہا، مومنو، یہ فقیر ہر چند محتاج ہے، گدھا ہے، لیکن خدا پر نظر رکھتا ہے، پرائے مال پر نگاہ نہیں اٹھاتا۔ اس کا ایمان ہے کہ کاتب تقدیر نے جو کچھ نصیب میں لکھ دیا مل کر رہے گا۔ نصیب کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ فقیر آج منہ اندھیرے اپنے دھیان میں مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ یہ گدائی کر کے تم دل والوں سے، تم جوان مردوں سے کچھ بھیک لے۔ مسجد کے نزدیک پہنچا، اندھیرا تو تھا ہی، یک میرے پاؤں میں کوئی کپڑا سا الجھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہ ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ پوٹلی کے وزن سے اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ نقدی ہے۔ اس نے نمازیوں کو ایک پوٹلی دکھائی، یہ ہے وہ پوٹلی، اب مہربانی کر کے مسجد کا امام اسے کھول کر دیکھ لے اور دوسروں کو بھی دکھا دے۔ پھر جس وقت اس گمشدہ پوٹلی کا کوئی دعوے دار پیدا ہو تو اس کی امانت اس کے حوالے کر دے۔ نمازیوں کو بہت تعجب ہوا، وہ حیران تھے، وہ بوڑھے کی دیانتداری سے انتہائی متاثر نظر آنے لگے۔ مسجد کے امام نے پوٹلی کھولی، پوٹلی سے عورتوں کے استعمال کا سامان برآمد ہوا۔ مستی، کاجل، کنگھی، سرمےدانی، پازیب، پائل، نتھنی، بالیاں، اوڑھنی، انگیاں اور پشواز وغیرہ۔ لوگوں کے منہ سے رائے آفرین جاری ہوئے۔ وہ کہنے لگے، اس غریب درویش کو شاباش دو، شدید ناداری کے باوجود بیگانے مال پر دانت نہیں رکھتا۔ اس زمانے میں کون ہوگا جو کسی کی چیز راستے میں پڑی پائے اور آ کر سب کو بتا دے۔ لوگوں نے عقیدت کے ساتھ بوڑھے سے کہا، حضور، آپ آدمی نہیں فرشتہ ہیں، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیجیے، ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ بوڑھے نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، صاحبو، میں زیادہ نہیں مانگتا، مجھے بس اتنا دلوا دو کہ 1 مہینے کی روٹیاں چل جائیں، اور اس کے بعد اللہ مالک ہے، اس نے روزی کا وعدہ کیا ہے۔ سب نے بڑی خوشی سے تھوڑا تھوڑا کر کے بوڑھے کو اتنا دے دیا کہ 70 درہم کی رقم جمع ہو گئی۔ بوڑھا سب کو دعائیں دیتا رخصت ہو گیا۔ نمازی چاہتے تھے کہ مسجد سے نکل کر گھروں کو جائیں۔ اتنے میں ایک عورت مسجد کے دروازے پر روتی ہوئی سر پر خاک ڈالتی بین کرتی دکھائی دی۔ لوگوں نے پوچھا، نیک بخت، کیا آفت آئی ہے تجھ پر؟ رو رو کے آسمان سر پر کیوں اٹھائے پھرتی ہے؟ عورت نے کہا، کیا خاک بولوں، مجھ نصیب و جلی پر تو قیامت کی مصیبت آئی ہے۔ میں ایک مشاد ہوں، دلہنوں کا بناؤ سنگھار کرنا میرا کام ہے۔ آج میرے پڑوس میں ایک غریب لڑکی کی شادی ہے۔ دلہن کی ماں نے مجھ سے کہا تھا کچھ گہنا کپڑا کسی رئیس سے ہمیں مانگ کر لا دے تاکہ ہم اسے جہیز میں رکھ دیں، اگلے روز جن کی چیزیں ہیں انہیں واپس کر دیں گے۔ وہ بیچاری اس معاملے میں بڑی پریشان تھی، اتنی پریشان کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے یہ کار خیر سمجھا کہ پڑوسیوں کے کام آؤں، چنانچہ اپنے ایک جاننے والے سے امیر کے گھر سے کچھ گہنا کپڑے لے کر ادھر جا رہی تھی کہ راستے میں میری غفلت سے پوٹلی کہیں گر پڑی۔ بہت ڈھونڈی مگر نہ ملی۔ ارے میرے منہ پر تو کلک لگ گئی، ان چیزوں کے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ اگر کہوں گی کہ پوٹلی راستے میں گر پڑی تھی تو کسی کو کب آئے گا یقین؟ ہائے، اب ان حقیر چیزوں کے بدلے میری جان جائے گی۔ نمازیوں کو اس پر بہت ترس آیا اور کہنے لگے، لڑکی مت پریشان ہو، اپنی پوٹلی کی نشانی بتلا، اس میں کیا کیا تھا؟ عورت نے پوٹلی کی چیزیں گنوا دی۔ نمازیوں نے کہا، یہ تیری قسمت اچھی تھی کہ وہ پوٹلی ایک دیانتدار شخص کے ہاتھ لگی۔ پوٹلی عورت کے حوالے کر دی گئی۔ عورت نمازیوں کی شکر گزار ہوئی اور بولی، میں عہد کرتی ہوں کہ آج سے مشاد کا کام نہیں کروں گی۔ اللہ کے نیک بندو، مجھ دکھیاری کو بس اتنا دلوا دو کہ چرخہ بونی کاٹ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں، اور تم لوگوں کو مردے دم تک دعا دیتی رہوں۔ وہ پھر 8 آنسو رونے لگی۔ سب نے ایک بار پھر تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی۔
اور عورت کو دے دی۔ عورت کوئی 50 درہم سمیٹ کر رخصت ہوئی۔ سوداگر واپس حویلی میں آیا تو بوڑھے نے اس سے کہا، ہمارا ہنر دیکھا؟ یہ تو محض ایک شوشہ تھا۔ مجھے ایسے ایسے بہت ہنر یاد ہیں۔ اگر تیری اب بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دوں تو تجھے بھی یہی ہنر سیکھ کر گدائی کرنا ہوگی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اپنی بیٹی اس کو دوں گا جو گدائی کر کے اتنی رقم روزانہ کمائے جتنی رقم میں نے اور میری عورت نے آج کمائی ہے۔ تو نے سنا ہوگا آدمیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ اول بادشاہ، انہیں عیش و آرام کے ساتھ ساتھ ہزار غم اور خوف بھی لگے رہتے ہیں۔ دوسرے وزیر اور عامل وغیرہ، یہ بیچارے بھی دن رات اندیشوں میں گرفتار اور ہمہ وقت دوسروں کے تابع دار ہیں۔ تیسرے تاجر، یہ بد نصیب 24 گھنٹے نفع نقصان کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ بسا اوقات انہیں روٹی کھانے کی فرصت بھی نہیں ملتی، وہی روٹی جس کے لیے یہ دن رات تگ و دو کرتے ہیں اور جھوٹ سچ تراشنے میں۔ چوتھے عام بازاری آدمی اور مزدور، یہ جب تک اپنا خون پسینہ ایک نہ کریں انہیں رزق نہیں ملتا۔ اگر ایک دن کاہلی سے مزدوری پر نہ جائیں تو ان کے گھر میں چولہا نہ جلے۔ ان کے لیے وہ کہاوت ہے کہ درزی کا لڑکا جب تک جیے گا تب تک سیے گا، لہٰذا یہ سب کام درد سری اور زحمت کے ہیں۔ بوڑھے کی تقریر سن کر نوجوان سوداگر بولا، بزرگوار، میرے پاس کثیر دولت ہے، بہت سے نوکر چاکر کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہیں، ادنا والا سب مجھ سے واقف ہیں، بھلا میری غیرت کب گوارا کرے گی کہ گلی گلی کوچا کوچا ہاتھ پھیلا کر گٹائی کروں؟ بوڑھے نے صاف کوئی سے کہا، بس تو پھر یہاں سے رخصت ہو جا، میں تو اپنی بیٹی کسی گداگر کو ہی دوں گا۔ یہ کورا جواب سن کر نوجوان سوداگر مخمصے میں پڑ گیا۔ عین اسی لمحے حویلی کی ایک کھڑکی سے اس غنچہ بہن گل بدن کی صورت زیبا نظر آئی اور سوداگر کا صبر و قرار رخصت ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا کر بوڑھے سے کہا، بہتر ہے، میں تیار ہوں، لیکن یہ تو کہیے کہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کچھ مشکل نہیں، بوڑھے نے خوش ہو کر کہا، ایک کام کر، چند روز کے لیے اپنے گھر میں قید ہو جا، تیرے دوست احباب، مونس، غم گسار سب تیرے پاس آ کر پوچھیں گے کہ گھر میں گھسے رہنے کی وجہ کیا ہے، تو غمگین شکل بنائے رکھنا اور ہر ایک سے کہنا کہ عزیزو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اپنا کام کرو۔ جب کئی دن گزر جائیں تب اپنے سب سے قریبی دوست سے کہنا، یار عزیز، اپنے دل کی بات تجھ سے کہتا ہوں، تو ہرگز کسی کو مت بتانا۔ بھائی، میرا دیوالیہ نکل گیا ہے، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، ایک ایک پیسے کو محتاج ہو بیٹھا ہوں، کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ کاروبار نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے ادھار مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مکان کے اس گوشے سے قدم باہر نہیں نکالوں گا، یہیں بھوکا مر جاؤں گا۔ وہ دوست تیرا یہ راز ضرور دوسروں میں فاش کرے گا اور تیرے سب تعلقاتی ہمیشہ تیری کچھ نہ کچھ مدد کریں گے۔ نوجوان سوداگر نے بوڑھے کی بات مان لی اور اپنے مکان میں گوشہ نشین ہو گیا۔ دوست اس کے پاس آتے، احوال پوچھتے، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہتا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ اس کا ایک گہرا آشنا دوست تھا۔ ایک روز اس نے تنہائی میں بہت اصرار کیا کہ بتاؤ، اس گوشہ نشینی کا سبب کیا ہے؟ آخر نوجوان سوداگر نے کہا، بھید دل میں رکھو، اس کو کسی پر ظاہر مت کرنا، تبھی میں تجھے کچھ بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا، بھائی، میں وعدہ کرتا ہوں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، تو مجھے بتاؤ تو صحیح۔ سوداگر نے اپنے دیوالیہ ہونے کی داستان درد انگیز پیرائی میں سنائی۔ دوست کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے نوجوان سوداگر کی حویلی سے باہر جاتے ہی تمام سوداگروں میں چرچا کر دیا۔ سب نے تعجب کیا اور نوجوان سوداگر کی عزت و خودداری پر اف نہیں کہی۔ پھر سب نے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق بہت بڑی رقم جمع کر کے بصد اصرار سوداگر کو دی اور کہا، میاں، تم نے ہم سے ذکر نہیں کیا، حالانکہ کاروبار میں نفع نقصان چلتا رہتا ہے۔ آج خسارہ اٹھایا ہے، کل نفع بھی دیکھو گے، ہمت نہ ہارو، ہم آخر کس دن کام آئیں گے، یہ رقم سنبھالو اور کام کو دوبارہ شروع کر دو۔ سوداگر کے پاس اس بہانے سے بے انتہا دولت جمع ہو گئی۔ وہ تمام زر و مال بوڑھے گداگر کے پاس لے گیا۔ گداگر نے خوش ہو کر سوداگر کو گلے لگایا اور کہا، ہاں، اب تم اس قابل ہو کہ میں اپنی بیٹی تمہیں دیتا ہوں، بشرطے کہ تو پھر گدائی نہ کرے اور اس فقیری والے پیشے سے باز آ جائے۔ سوداگر کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ خوب، اب آپ مجھے اس پیشے سے منع فرما رہے ہیں؟ کان کھول کر سن لیجئے بزرگوار، اب میں گدائی ہرگز نہیں کروں گا۔
सौदागरी में तो मुद्दतों जानो माल लड़ाता रहा, मगर 10-20 हजार दिरहम से ज्यादा फायदा कभी ना होगा। आपका बताया हुआ हुनर काम में लाया तो एक ही दिन में बैठे बिठाए इस कदर दिरहम मिल गए। भला ये नफा बख्श पेशा कैसे छोड़ दूं? बूढ़े ने कहा, बेटा वाकई अब तू इसे छोड़ेगा भी नहीं। तूने अपना हाथ रंगा कर लिया और गदाई का मजा चख लिया है।